नाज़रीन, नेतन्याहू का घर लबनानी ड्रोन्स के निशाने पर है, जबकि लबनान ने खैबर ऑपरेशन सीरीज लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है। फ़लस्तीन में बेहतरीन तारीखी इंतकाम लिया गया है और घात लगाकर इसराइली फ़ौजियों को मारा गया है। इसराइल ने जो आयन की खिलाफ वर्जी की है उस पर अमेरिका ने फ़ौजें भेजने का इंदिया दे दिया है और कांग्रेस मेंबर्स ने भी बाइडन को ख़त लिख दिया है, जो कि इसराइल की मुश्किलात में इजाफा कर रहा है। इसके अलावा और बहुत सारी अहम खबरें हैं जो आपके साथ इस वीडियो में शेयर करनी है, लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई आने वाले वीडियो आप तक बावक्त पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले जो खबरें शामिल करनी है वो लेबनान के हमले हैं। नाज़रीन, चूँकि इस वक्त जो जंग है वो लेबनान फ्रंट फुट पर लड़ रहा है। नाज़रीन, इस वक्त आमने सामने लबनानी फाइटर्स जो है वो इसराइली फोर्सेस का मुकाबला कर रहे हैं, जबकि हवाई हमले भी किए जा रहे हैं। लेकिन ये जो आमने सामने फाइट जारी है, झड़पें जारी है नाज़रीन, इसमें शदीद नुकसान उठाना पड़ रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर इसराइली फ़ौजियों की कैजुअलिटीज़ हो रही हैं, बड़ी तादाद में फ़ौजी ज़ख्मी हो रहे हैं और उनका जो एसेट्स हैं, मिलिट्री एसेट्स हैं नाज़रीन, उनको भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। नाज़रीन, जो सबसे पहली खबर है वो इसराइली स्पोक्स पर्सन का ये कहना है कि हिज़्बुल्लाह ने शमाल की जानिब से 2 रॉकेट से हमला किया है जिससे हमें नुकसान पहुंचा है। ये इसराइली स्पोक्स पर्सन का नाज़रीन बयान सामने आया है। इसी तरह नाज़रीन, हिज़्बुल्लाह ने दोपहर 11 बजे इसराइली मिलिट्री इंडस्ट्री बेस पर हमला किया है जो हाइफा के शुमाल में वाक़या है। इस हमले को खैबर ऑपरेशन सीरीज़ का नाम दिया गया है। जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया कि खैबर ऑपरेशन सीरीज़ लॉन्च कर दी गई है जिसका मकसद लिबनान का तहफ़्फ़ुज़ है, जिसका मकसद फ़लस्तीन में होने वाले जुल्म का बदला लेना है। नाज़रीन, उसी सिलसिला में एक बड़ा हमला किया गया है जिसमें इसराइली मिलिट्री इंडस्ट्री बेस को निशाना बनाया गया है। मैंने आपको कल भी ये खबर रिपोर्ट की थी इसी तरह की, उस वक्त भी मिलिट्री इंडस्ट्री बेस को निशाना बनाया गया था। अब जो खैबर ऑपरेशन सीरीज़ लॉन्च की गई है उसमें भी एक और मिलिट्री बेस को निशाना बनाया गया है। नाज़रीन, हिज़्बुल्लाह ने बैरिज मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए नहारिया और अक्कर पर भी हमला कर दिया है और इस हमले के नतीजे में भी काफ़ी नुकसान हुआ है इसराइल को। इस तरह नाज़रीन, अल-मायदीन के रिपोर्टर का ये कहना है कि आज इसराइल में 215 मरतबा सायरन की आवाज़ें सुनाई दी गई हैं और ख़ास तौर पर हाइफा, आकर, तेल अवीव और सफ़ेद के एरिया है जहाँ पर आवाज़ें सुनाई दी गई हैं सायरन की, चूँकि ये सारे वो टारगेटेड एरियाज़ हैं जो कि लेबनान ने टारगेट कर रखे हैं। लेबनान इन एरियाज़ पर तवातर के साथ हमले कर रहा है। तो अब भी पिछले कई घंटों में 215 मरतबा सायरन की आवाज़ें सुनाई दी गई हैं। नाज़रीन, हिज़्बुल्लाह ने एक और हमला किया है इसराइली फोर्सेस पर और रॉकेट्स की बरसात की है और ये जो हमला है नाज़रीन, ये इंतहाई अहम और बड़ा हमला था। नाज़रीन, इसमें कई इसराइली फ़ौजियों की हलाकतें सामने आ रही हैं। एग्जैक्ट फिगर तो सामने नहीं आया, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इसराइली फ़ौजियों की हलाकतें भी हुई हैं और इसी हमले में कई इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी भी हुए हैं। नाज़रीन, एक और ख़बर है अल-मायदीन के रिपोर्टर के मुताबिक कि हिज़्बुल्लाह ने करमेल के मुकाम पर इसराइली फोर्सेस पर एक बार फिर रॉकेट से बरसात की है और इसमें नाज़रीन ये कहा जा रहा है कि इसराइली फ़ौज का ऑफिसर जो है वो हलाक हो गया है। नाज़रीन, ये करमेल का इलाका है। इसराइली फोर्सेस ने कई रॉकेट्स जो हैं यहाँ पर दागे हैं। इसी तरह से हिज़्बुल्लाह ने इसराइली फोर्सेस पर मलाइका जो सेटलमेंट है नाज़रीन, वहाँ पर हमला किया है नाज़रीन, और यहाँ पर भी दर्जनों रॉकेट्स जो हैं वो फायर किए गए हैं और ये एक गैर कानूनी काबिज़ एरिया है इसराइल का और यहाँ पर भी इसराइली फोर्सेस को नुकसान हुआ है। इस तरह ने हिज़्बुल्लाह ने एक और बहुत बड़ा हमला किया है और ये सफ़ेद के मुकाम पर किया है और इसराइली फोर्सेस ने बैरेज रॉकेटों से शहर के सेंटर को नाज़रीन हिट किया है और ये कामयाब टारगेट बताया जा रहा है नाज़रीन हिज़्बुल्लाह की जानिब से और इसमें भी काफ़ी नुकसान हुआ है और इसराइली मीडिया भी इस हमले को रिपोर्ट कर रहा है। नाज़रीन, अल-मायदीन के रिपोर्टर का ये भी कहना है कि अल-मनारा से मिसल जबल की तरफ जाते हुए इसराइली फोर्सेस को निशाना बनाया गया है। वो मूवमेंट कर रहे थे अल-मनारा से मिसल जबल की जानिब, तो उनको टारगेट किया गया है, टारगेट करके उनको मार दिया गया है। ये फिगर सामने नहीं आया कि कितने फ़ौजी थे, लेकिन ये रिपोर्ट जो है वो सारा मीडिया इस पर बात कर रहा है ना। इसी तरह इसराइली चैनल 13 का ये कहना है कि फ्रंट के मुताबिक एक ड्रोन को रोक लिया गया है, लेकिन बहुत से ड्रोन
الگ الگ مقامات کو نقصان پہنچا چکے ہیں۔ اس خبر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک ڈرون جو ہے وہ لبنان کا روکا گیا ہے، لیکن اس کے علاوہ بہت سارے ڈرون جو ہیں وہ مختلف علاقوں کو ہٹ کر چکے ہیں، نقصان پہنچا چکے ہیں۔ اسی طرح سے اسرائیلی میڈیا کا یہ بھی کہنا ہے کہ 13 مہینے سے ہماری فوج لڑ رہی ہے، اس کا نتیجہ ہمارے ریزروز اور اکانومی پر آ رہا ہے۔ یہی ناظرین وہ بات ہے جو کہ ہم پہلے بھی کئی بار کر چکے ہیں کہ یہ جو پنگا لیا تھا نیتن یاہو نے اپنی ضد میں، اپنی انا میں آ کر، اس سے اسرائیل کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، بہت نقصان ہوا ہے۔ وہ لوگ جو ہیں وہ اپنا ملک چھوڑنے پر مجبور ہو چکے ہیں، ان کی اکانومی کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، ان کی ٹریڈ دنیا سے بند ہو چکی ہے، ان کی ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں وہ خسارے میں جا رہی ہیں۔ اسی وجہ سے اسرائیلی میڈیا جو ہے وہ بار بار اپنے پروگرامز میں ان کے انالسٹ جو ہیں وہ یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے اس نے ہمارے ریزروز اور اکانومی کو نقصان پہنچایا ہے، ہماری اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا ہے، ہمارے ریزروز کا بیڑا غرق کر دیا ہے، ہمارے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اور جس کے پیچھے صرف اور صرف اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو کی ضد ہے، انا ہے، چونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جی یہ 2-3 مہینے میں یہ سارا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور ہم فلسطین پر قابض ہو جائیں گے۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ 13 مہینے گزرنے کے باوجود صورتحال بہتر نہیں ہوئی، بلکہ مزید سنگین ہوتی جا رہی ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ رکنے والی نہیں ہے اس وقت تک جب تک فیصلہ نہیں ہوگا۔ تو ناظرین یہ اسرائیلی میڈیا کی ڈسکشن ہے، آج کل ان کے ٹی وی چینلز پر یہ بات ہو رہی ہے، ان کے جو اینالسٹ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نیتن یاہو نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اس طرح اسرائیلی میڈیا کی ایک اور رپورٹ سامنے آئی ہے، ان کا کہنا ہے کہ حزب اللہ بے تحاشا میزائل لانچ کرنے کی قابلیت رکھتی ہے۔ یہ ناظرین ان کا اپنا میڈیا اس چیز کا اقرار کر رہا ہے کہ حزب اللہ میں یہ ایبلٹی موجود ہے کہ وہ ہر ایریا کو اور بے تحاشا میزائل لانچ کر سکتی ہے۔ ناظرین نعیم قاسم نے بھی جب پرسوں گفتگو کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے میں یہ آپشن اور قابلیت موجود ہے کہ ہم اس جنگ کو سالوں تک لڑ سکتے ہیں۔ کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ ہمارے پاس ریسورسز موجود نہیں ہیں یا ہمارے لیڈران کو شہید کر کے ہمارے جو حوصلے ہیں اس کو پست کر دیا جائے گا، تو ایسا کچھ نہیں ہوگا، بلکہ ہم جنگ جاری رکھیں گے، جنگ لڑتے رہیں گے اور بھرپور مقابلہ کریں گے اور شکست دیں گے اسرائیل کو۔ یہ تو ناظرین وہ ساری خبریں تھیں جو لبنان کی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی۔ اب ایک لڑائی جو ہے وہ غزہ میں بھی ناظرین جاری ہے، جہاں پر جو فائٹر تنظیمیں ہیں وہ اسرائیلی فورسز کا آمنے سامنے مقابلہ کر رہی ہیں۔ تو ناظرین اب کچھ خبریں غزہ سے۔ ناظرین القسام بریگیڈ نے اسرائیلی بلڈوزر D9 کو نشانہ بنایا ہے، اور اس کے لیے یاسین 105 میزائل کا استعمال کیا گیا ہے، اور اس کا مقام جبالیہ کیمپ بتایا جا رہا ہے جو کہ غزہ کے شمال میں واقع ہے۔ ناظرین یہ القسام بریگیڈ کی کارروائی ہے جس میں بلڈوزر D9 کو تباہ کر دیا گیا ہے، نقصان پہنچایا گیا ہے۔ اسی طرح ناظرین القسام بریگیڈ نے جبالیہ کیمپ کے ایک گھر میں گھات لگا کر اسرائیلی فورسز پر حملہ کیا ہے، اور دھماکے میں ایک آفیسر، ایک ہائی رینک آفیسر اسرائیلی فوج کا اور 3 فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ ناظرین یہ بڑی امپورٹنٹ کارروائی ہے، بہت امپورٹنٹ خبر ہے۔ ناظرین القسام بریگیڈ نے حملہ کیا ہے جبالیہ کیمپ کے بالکل قریب، ایک گھر میں گھات لگا کر بیٹھے تھے، جس طرح ہی اسرائیلی فوجی آئے تو ان کو نشانہ بنایا گیا، اور اس ٹارگٹ آپریشن میں ایک اعلیٰ رینک آفیسر اور ناظرین 3 فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ ناظرین حماس لیڈر اسامہ حمدان کا یہ کہنا ہے کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہماری فورسز ریزسٹ کر رہی ہیں، یہ سب سے پہلے پلان شدہ، مطلب ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جتنی بھی کاروائیاں جاری ہیں ہم مینٹلی اس کے لیے پریپیئر تھے، ہم پلان تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پہ کوئی اچانک ہم اس پہ انوالو ہوئے ہیں یا ہمارے پاس ریسورسز موجود نہیں، بلکہ ہم پوری تیاری کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں اور پوری تیاری کے ساتھ ٹارگٹ کر ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور اپنے پر ہونے والے مظالم کا بدلہ لے رہے ہیں۔ یہ اسامہ حمدان جو کہ لیڈر ہیں ان کا ناظرین کہنا ہے۔ ناظرین اسامہ حمدان کا مزید یہ کہنا ہے کہ ہماری کمیٹی نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ حماس اور فتح کے درمیان قانون کی پاسداری کس طرح کروائی جائے، مطلب اس حوالے سے بھی گفتگو ہوئی ہے۔ اسی طرح ناظرین حمدان نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ عالمی دنیا فلسطین کے اندر اپنا کردار ادا کرنے میں ناکام رہی ہے، اور پہلے سے بہت سے ملکوں نے اسرائیل کی مجرمانہ سوچ کو بڑھاوا دیا ہے۔ ناظرین یہ وہ بات ہے جو کہ ساری دنیا کر رہی ہے، ہر مسلم لیڈر کر رہا ہے، فائٹر تنظیموں کے سربراہ کر رہے ہیں کہ یہ جو مجرمانہ غفلت ہے پوری دنیا کی،
یہ انتہائی قابل مذمت ہے، اور فلسطین کے اندر جو کچھ بھی ہوا ہے اس پر تمام وہ سٹیک ہولڈرز موجود ہیں، جن میں امریکہ بھی ہے، جن میں یورپ بھی ہے، جن میں انگلینڈ بھی ہے، اور جن لوگوں نے اس کو بڑھاوا دیا ہے وہ بھی برابر کے اسرائیل کے ساتھ مجرم ہے۔ یہ ناظرین اسامہ حمدان کا کہنا ہے، اور انہوں نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ ہماری ریزسٹنس کا مقصد اقتدار اور اخلاقیات پر مبنی گفتگو ہے، جیسا کہ ایران کے نقطہ نظر سے اپنے آپ کو جوہری طاقت بنانا ہے۔ ناظرین یہ اہم سٹیٹمنٹ سامنے آئے ہیں اسامہ حمدان کے، جو کہ حماس کے لیڈر ہیں۔ اب ناظرین عراق کی بات کرتے ہیں۔ ناظرین عراق نے بھی عراق کی جو اسلامک ریزسٹنس ہے ناظرین، اس نے بھی اسرائیل پر ایک حملہ کیا ہے ناظرین، اور یہ بھی بڑا حملہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے ناظرین، اور اس حملے کے نتیجے میں بھی اسرائیلی فورسز کو نقصان پہنچا ہے۔ ناظرین یہ صورتحال ہے کہ ایک طرف سے لبنان نے مکمل دبوچا ہوا ہے اسرائیل کو، ایک طرف سے عراق حملے کر رہا ہے، ایک طرف سے اکا دکا حملے شام کے بھی آ جاتے ہیں، جبکہ غزہ میں اسرائیلی فورسز کو شدید جو نقصان ہے وہ حماس پہنچا رہی ہے ناظرین۔ اسی وجہ سے جو اسرائیل کے لوگ ہیں ناظرین، جو عام شہری ہیں ناظرین، وہ خاصے پریشان ہیں، چونکہ ان کی زندگی، ان کا نظام مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ جس طرح ڈسٹرب کیا گیا عام شہریوں کو فلسطین میں، جس طرح ان پر ظلم ڈھایا گیا ناظرین، اب باری ہے اسرائیلیوں کی ناظرین۔ اسرائیل میں بھی اس وقت اس طرح بھی کیفیت ہے، لوگ پریشان ہیں، لوگ اپنوں کو چھوڑ کر ملک سے جا رہے ہیں ناظرین، لوگوں کے کاروبار تباہ ہو چکے ہیں، اور لوگوں کی زندگی بدتر ہو چکی ہے۔ ان کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ کب کہاں سے ان پر حملہ ہو جائے، ان کی جان و مال کا تحفظ نہیں ہے، وہ اس لیے اپنی گورنمنٹ کے خلاف ہیں، اور اپنی گورنمنٹ سے اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ اگر آپ کی ملٹری بیسز محفوظ نہیں ہے، اگر آپ کے جو موساد کے دفاتر ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں، اگر اور ہمارے اعلیٰ رینک فوجی محفوظ نہیں ہیں، تو ہم پھر کس طرح محفوظ ہیں؟ یہ سوال کر رہی ہے اسرائیلی شہری اپنی گورنمنٹ سے۔ اب ناظرین امریکہ کے حوالے سے بات کریں گے۔ 5 ڈیموکریٹک پارٹی کے ممبرز ہیں ناظرین، جنہوں نے بائیڈن کو خط لکھا ہے کہ اسرائیل میں اپنی فوجیں بھیجی جائیں، کیونکہ وہ آئین کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ ان کا مزید یہ بھی کہنا ہے کہ یہ مت بھولیں کہ کانگریس کے پاس حق ہے کہ وہ اکیلے جنگ کا اعلان کر سکتا ہے اور اپنی فوج کو اسرائیل منتقل کر سکتا ہے۔ ناظرین یہ بڑی اہم سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، جو کہ میں آپ کو پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ جو امریکہ کی آفیشیل سٹیٹمنٹ آتی ہے ناظرین، وہ تو لالی پاپ ہوتی ہے، وہ تو ایک کاغذی کارروائی ہوتی ہے کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ جنگ بندی ہو جائے، ہم تھریٹ کر رہے ہیں اسرائیل کو، اس کی ملٹری ایڈ کو بند کرنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں ناظرین۔ لیکن یہ جو ڈیموکریٹک ممبرز ہیں ناظرین، ان کے جو بیان ہیں ناظرین، یہ اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ ان کے اس بات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہاں پر اندر سے بھی ایک بغاوت ہو رہی ہے امریکہ میں امریکن گورنمنٹ کو بھی کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، اس پر پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے کہ اس ظلم، ناانصافی اور جبر کے خلاف پریکٹیکل ایکشن لیا جائے، چونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل ہماری بات نہیں مان رہا، اسرائیل آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیر رہا ہے، انسانیت کی دھجیاں بکھیر رہا ہے، تو ہمیں اسرائیل کو سپورٹ بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ایران سے خبر شامل کریں گے ناظرین۔ ایرانی لیڈر کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ اور صہیونی لابی کو سختی سے جواب ملے گا، اور اس چیز کا ان کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا جو کچھ انہوں نے ایران میں کیا ہے۔ ناظرین یہ ریپیٹڈلی بیان آتے ہیں ایران سے، اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ مکمل تھریٹ کرنا، مکمل پریشر میں رکھنا، اسرائیل کو مکمل تھریٹ کرنا، اسرائیل کو پریشر میں رکھنا اور ان پر خوف طاری رکھنا۔ ناظرین یہ ایرانی لیڈر کا بیان ہے ناظرین، اور ایران کا جو پوری جنگ میں، یہ جو 13 مہینے سے جنگ جاری ہے ناظرین، اس میں جو ایران کا رول ہے ناظرین وہ بہت ہی قابل ستائش ہے، بہت زبردست رول ہے ایران کا، چونکہ ایران نے ناظرین جس طرح دلیری کے ساتھ، بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا، ایران پر پہلے سے ہی اسینشنز تھی ناظرین، لیکن ایران نے اپنے آپ کو بڑا مضبوط کیا، اور ایران کی تیاری سے اور ایران کے رسپانس سے ناظرین ایسا لگتا تھا کہ شاید ایران اس وقت کے لیے پہلے سے ہی تیاری کر رہا تھا، پہلے سے ہی وہ اس مقصد کے لیے تیار تھا کہ ایک ٹائم جب آئے گا کہ جب ہمیں مسلمانوں کا مقدمہ لڑنا پڑے گا۔ ناظرین پاکستان سمیت بہت دنیا میں بہت سارے ممالک ہیں جو کہ بڑی بڑی پاورز رکھتے ہیں ناظرین، لیکن کسی میں بھی اتنی جرت نہیں کہ وہ اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کوئی بیان بھی دے سکے۔ تو ناظرین یہ ایران کا جو
کردار ہے ناظرین اس جنگ میں، یہ انتہائی اہم کردار ہے۔ اور اب جیسے کہ وہ اعلان کیا ہوا ہے کہ جناب US الیکشن سے پہلے حملہ ہوگا، ناظرین اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایران پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ ایران یہ فیصلہ کر چکا ہے ڈو اینڈ ڈائی کا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم اب اس پوزیشن پر پہنچ چکے ہیں کہ ہم مرنے برانے تک پہنچ چکے ہیں، تو اب اسرائیل کے خاتمے کا وقت آ چکا ہے انشاءاللہ۔ ایران جس کے پیچھے چائنا کی سپورٹ ہے، جس کے پیچھے رشیا کی سپورٹ ہے، جس کے پیچھے کچھ اور ممالک ہیں جو اس کو غیبی مدد دے رہے ہیں ناظرین، تو اسی وجہ سے ایران کو فرنٹ فٹ پر رکھ کر لیڈ کر رہا ہے ایران۔ اور جلد ہی آپ دیکھیں گے کہ ایران کی طرف سے بڑے حملے بھی کیے جائیں گے اور اسرائیل جو ہے وہ اپنے خاتمے کو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پہنچتا جا رہا ہے۔ ناظرین ایرانی لیڈر کا مزید یہ بھی کہنا ہے کہ ہم مکمل مقابلے کے لیے تیار ہیں اور ہر وہ چیز کر رہے ہیں جو کہ ہمیں کرنی چاہیے، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم سیاسی اور فوجی سطح پر متحرک ہیں۔ ناظرین یہ وہ بیانات تھے جو کہ ایرانی لیڈر کی جانب سے تھے اور انتہائی اہم بیانات تھے۔ ناظرین اب ویڈیو کے آخر میں بہت بڑی خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو انٹرو میں پہلی خبر دی تھی کہ نتن یاہو کا گھر جو ہے وہ لبنانی ڈرونز کے نشانے پر ہے۔ ناظرین یہ سب سے بڑی خبر ہے اب تک کی، کہ یہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ نتن یاہو کے گھر کا جو ایریا ہے وہاں پر لبنانی ڈرون 17 منٹ تک ناظرین فضا میں رہے ہیں ناظرین، اور ایریا کو بھی ہٹ کیا ہے، لیکن جو کہ اس کے گھر کا جو ایریا تھا، جو مطلب ان کا رہائشی ایریا، اس کے قریب تر جو ایریا تھا اس کو بھی ڈرونز نے ہٹ کیا ہے ناظرین۔ یہ اب تک کی سب سے بڑی خبر ہے۔ نتن یاہو جو کہ اسرائیلی پرائم منسٹر ہے ناظرین، اب صورتحال یہ آ چکی ہے کہ ان کا گھر بھی محفوظ نہیں رہا ناظرین۔ یہ رپورٹ کر رہا ہے میڈیا کے 17 منٹ تک ان کے گھر کے اوپر فضا میں لبنانی ڈرونز رہے ہیں، اور ڈرونز نے ہٹ بھی کیا ہے اس ایریے کو جو ان کے گھر کا ایریا تھا، لیکن ان کا رہائشی ایریا نہیں تھا ناظرین۔ تو اب یہ صورتحال ہے، یہ بہت بڑا تھریٹ ہے ناظرین نتن یاہو کے لیے۔ یہ انتہائی مشکل کام ہے نتن یاہو کے گھر کو ٹارگٹ کرنا، لیکن اب لبنان یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ لبنانی ڈرونز جو ہیں وہ اس کے گھر کی فضا میں دیکھے گئے ہیں اور 17 منٹ تک وہ فضا میں رہے ہیں ناظرین۔ یہ انتہائی اہم خبر نتن یاہو کے حوالے سے ناظرین۔ اسی وجہ سے نتن یاہو جو ہے وہ بنکر میں چلا گیا ہے، وہ محفوظ مقام پر منتقل ہو چکا ہے، چونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے کوئی بھی نیگلیجنس کی یا کوئی بھی چھوٹی سی بھی گنجائش چھوڑی تو مجھے ہٹ کیا جائے گا، اس چیز کو اس کو اندازہ ہے۔ اسی لیے جو نتن یاہو ہیں وہ اور ان کے ساتھ جو اسرائیل کی قیادت ہے وہ اس وقت بنکر میں چلی گئی ہے، وہ محفوظ مقام پر منتقل ہو گئی ہے۔ اسی وجہ سے وہ جو زیر زمین علاقے بات کیے جا رہے ہیں کہ وہاں پر ہی فارمنگ ہوگی، وہاں پر بھی ساری چیزیں ہوں گی، تاکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے اب زمین پر رہنا جو ہے وہ مشکل ہو چکا ہے، ہمیں شدید نقصان پہنچے گا۔ یہ ناظرین صورتحال ہے کہ جو ظلم کیا گیا نتن یاہو کی جانب سے، جو مسلمانوں کو ہماری تنظیموں کے لیڈران کو شہید کیا گیا، اب ان کا بدلہ لینے کا باری آ چکی ہے۔ اب یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے کہ ڈرون اس کے گھر تک پہنچ چکے ہیں، نتن یاہو کے گھر تک پہنچ چکے ہیں ناظرین۔ یہ انتہائی اہم خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تو ناظرین یہ آج کی ویڈیو تھی، یہ تازہ ترین جنگ کا منظرنامہ تھا جو آپ کے سامنے رکھا، اور یہ انتہائی کرٹیکل مومنٹس ہیں ناظرین، جہاں پر جو لبنان کی اس وقت جنگ ہے ناظرین وہ پیک پر ہے، اور براہ راست بارڈر ایریاز میں لبنانی اور اسرائیلی فورسز جو ہیں وہ آمنے سامنے ہیں، اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ خیام کا ایریا ہے، وہاں سے اسرائیلی فورسز نے وڈرا بھی کیا ہے۔ اب مطلب اس حد تک نقصان پہنچایا لبنانی فائٹرز نے کہ انہوں نے بھاگنے پر وہ مجبور ہو گئے۔ تو ناظرین یہ ساری صورتحال ہے جو آپ کے سامنے ہم نے رکھی، اور مزید جو اپڈیٹس آ رہی ہیں وہ آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ لیکن اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے ناظرین۔ اور آخر میں
بہت سارے کمنٹس جو ہیں وہ آ رہے ہیں احمد فراز کے حوالے سے، چونکہ وہ ایک مستقل طور پر آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، ان کا ایک اپنا سٹائل ہے، ان کا ایک اپنا طریقہ ہے جس طرح وہ آپ کو میسیج کنوے کرتے ہیں، خبریں دیتے ہیں ناظرین، تو ڈیفینیٹ میرا سٹائل مختلف ہے اور ان کا سٹائل مجھ سے یقینی طور پر زیادہ بہتر ہے، لیکن چونکہ وہ اپنی پرسنل کمٹمنٹ، پرسنل کسی انگیجمنٹ کی وجہ سے اویلیبل نہیں ہے، تو وہ صرف 2 سے 3 دن میں وہ واپس آ جائیں گے، اور 2 سے 3 دن آپ کو میں باخبر رکھوں گا، اس کے بعد دوبارہ سے وہ اپنی روٹین میں آ کر آپ کو لمحہ بلمحہ باخبر رکھیں گے ناظرین۔ تو اس لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔